अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहर बानो अबाना। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौरा सिंध के हवाले से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पंजाब के दौरे के बाद सिंध के दौरे पर कराची पहुँच गए, जहाँ पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वज़ीर इत्तलात और इंसानी वसाइल सईद गनी ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। उन्होंने वज़ीर आला के अजरक के साथ फूलों से इस्तकबाल किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शेब बताइएगा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त कराची पहुंच चुके हैं, उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है, स्केड्यूल क्या है उनका? जी शहरबानो, बिल्कुल इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 4 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे हैं। आज उन्होंने 11 बजे वैसे तो पहुंचना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से उनकी आमद तकरीबन 3 घंटे डिले हुई और फिर वो 2 बजे के करीब कराची पहुंचे। इस वक्त वो कराची एयरपोर्ट से काफिले के हमला बागे जिना जा रहे हैं। उनके शेड्यूल में तो ये बात तय थी कि उनको कराची एयरपोर्ट से निकलने के बाद इंसाफ हाउस, जो कि तहरीक इंसाफ का मरकज है, वहां जाना था और फिर उसके बाद मीट द प्रेस करना था कराची प्रेस क्लब। लेकिन क्योंकि उनका फ्लाइट शेड्यूल डिले हुआ तो उसकी वजह से उनके शेड्यूल में भी रद्दबदल हुई है, जिस तरह से आपने पूछा। लेकिन कराची एयरपोर्ट पर एक हमने पॉलिटिकल मूव कह लें या पॉजिटिव मूव कह लें या इसको सिंध की मेहमान नवाजी कह लें कि जो सूबाई वजीर हैं जो सईद हम देख रहे हैं कि शुएब पीपल्स पार्टी की जानिब से जो रिएक्शन दिया गया है ये बिल्कुल समझ से बाहर था। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि इस तरह से वेलकम किया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपस में इख्तलाफात तो बहुत वाज़ेह तौर पर सामने हैं। उस सब में ये कहना, इस्तकबाल करना, और फिर हमने देखा कि सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की जानिब से ये कहा गया कि आपके तमाम स्केड्यूल के हवाले से हमें बताएं ताकि हम आपको सिक्योरिटी फराहम करें, और अगर आप लोग जलसा करना चाहते हैं तो जगह भी आपको दी जाएगी। वैसा ही जी शहरबानो, बिल्कुल ऐसा ही है। जब ये कराची नहीं पहुंचे तो नासिर हुसैन शाह की जानिब से स्टेटमेंट जारी हुआ कि ये कराची के 3 अजला में जहाँ जहाँ इन्होंने इजाज़त मांगी हुई है जलसे की, अगर ये वहाँ कोरंगी में या बागे जिना में या जो मज़ीद इनका मुकाम है वहाँ पे भी जलसा करना चाहें तो हम इनको फैसिलिटेट करेंगे। सिर्फ ये अपने शेड्यूल हमें बताते जाएँ ताकि हम इन्हें फैसिलिटेट करते जाएँ और सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस वहाँ पर इनकी हिफाजत के लिए मौजूद हो। इस वक्त भी जब ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये शाहरा फैसल से इस वक्त गुजर रहे हैं। शाह फैसल कॉलोनी के फ्लाई ओवर के करीब से ये गुजर के जा रहे हैं और वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं ये खुद गाड़ी की छत पे मौजूद हैं, जिनके हमरा जो है PTI के जो सूबा सिंध के सदर हैं हलीम आदिल शेख, वो भी मौजूद हैं। और कारकुनान से ये वहाँ पे हमने देखा रास्ते भर सेल्फीज़ बनवा रहे हैं, हाथ हिला के इशारों में जवाब दे रहे हैं। नारेबाजी का सिलसिला जारी है और जिस तरह से कोई सियासी जमात की जानिब से मोबिलाइजेशन होनी चाहिए वो बिल्कुल कराची में सड़कों पे इस वक्त शाहरा फैसल पे दिखाई दे रही है। कराची एयरपोर्ट पे निकलने के बाद से जब वो पहले एयरपोर्ट सिग्नल पे पहुंचे वहाँ मीडिया टॉक तो उन्होंने नहीं करी, लेकिन उसके बाद वो काफिले की सूरत में इस वक्त जो है जिना ग्राउंड बागे जिना जो है उस जानिब बढ़ रहे हैं, जहाँ पे इतवार के दिन PTI ने कराची में जलसा करना है। जिस तरह से सूबा पंजाब में किया गया था वो सूरत हाल कराची में नजर नहीं आई। कराची में बहुत पॉजिटिव जेस्चर था एयरपोर्ट पे, जिस तरह से सिंधी टोपी और अजरक जो सिंध की सकाफत है वो गनी ने उन्हें पेश करी। कराची एयरपोर्ट पे पुलिस मौजूद थी, सब कुछ थी, उनके प्रोटोकॉल में सिक्योरिटी एहलकार वहाँ मौजूद थे। तमाम मीडिया कवरेज बहुत आसानी से वहाँ पे हुई, कोई हंगामा राई नहीं हुई और वो वहाँ से निकलने के बाद इस वक्त शाहरा फैसल पे रवा दवा हैं और आज उनके 10 से ज़्यादा कराची में मीटिंग्स हैं। इसके जब ये बागे जिना का विज़िट इनका हो जाएगा जहाँ पे इतवार को जलसा होना है तो इसके बाद ये मुख्तलिफ टाउन्स में जाएंगे जहाँ पे इनकी मीटिंग्स हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ असीरान से मुलाकातें हैं। इनकी कराची प्रेस क्लब में मीटिंग जो है वहाँ पे मीट द प्रेस है, इंसाफ हाउस में अपने कारकुनों से इनकी मीटिंग है, वहाँ पे ये खिताब विताब करेंगे। तो इस वक्त इनका दौरा जो है कराची में जारी है जो 4 रोज जारी रहेगा। कल इनको हैदराबाद जाना है और कल इनको हैदराबाद जाना है और 4 रोज़ा ये दौरा है। इसमें तमाम तरह जो स्केड्यूल दिया गया है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बरनी। आपको बताएंगे कि साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने हुकूमत और अपोजिशन के रवैये पर तनकीद करते हुए कहा कि लोगों को 2000 हम देख रहे हैं कि 2000 साल की सज़ाएं सुनाई गई हैं, तो क्या ऐसे मुल्क चल सकेगा? उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन सिर्फ तमाशा कर रही है और संजीदा सियासी मुकालमे की बजाय सियासी ड्रामे सामने आ रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि PTI क़यादत जेलों में है और असल स्टेक होल्डर्स को निकाल दिया गया है, जबकि मुल्क में अवामी आमदनी कम हो गई है और 30% पाकिस्तानी 3 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे, जिससे मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर तशवीश बढ़ रही है। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का ऐलान किया है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सिंध के अवाम से अपील किया कि वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी में भरपूर साथ दें और इतवार को 4:30 बजे मज़ार कायद पर ये जलसा मुनक़िद होगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे मौजूद हैं साबिक स्पीकर रहनुमा तहरीक इंसाफ मुश्ताक गनी साहब। बहुत शुक्रिया गनी साहब वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अपोजिशन सिर्फ तमाशा कर रही है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? PTI के असल स्टेक होल्डर्स जेल में हैं, तो क्या ये PTI बतौर जमात सियासत पर असर डाल सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद चौधरी साहब की अपनी एक सोच है। अपोजिशन कोई तमाशा नहीं कर रही, अपोजिशन को दीवार से लगाया गया है। अपोजिशन का लीडर बेगुनाह कैद, उनकी जोजा बेगुनाह कैद में तन्हाई काट रहे हैं और उनकी अपनी बहनों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वकला के साथ मुलाकात के ऊपर पिछले 2-2.5 महीने से पाबंदी है। तो अपोजिशन क्या कर सकती है? और अब असम्बलियों में भी हम बोले, अदालतों के दरवाजे भी हमने खटखटाए और अब अल्टीमेटली जब कहीं से सुनवाई नहीं हो रही तो ये फैसला कर दिया गया है कि अब स्ट्रीट के ऊपर ही आया जाएगा और उसके लिए मोटिवेशन कैंपेन शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। पहले वज़ीर आला जो हैं हमारे सुहेल आफरीदी साहब पंजाब का, उन्होंने बड़ा कामयाब दौरा किया और आज से वो सिंध में है और 3-4 दिन सिंध का इंशाल्लाह बड़ा ही फ्रूटफुल दौरा होगा। और 8 फरवरी जो है हमारी डेडलाइन है कि 8 फरवरी को फिर दमादम मस्क कलंदर है। ठीक, गनी साहब जैसे कि आपने कहा कि बड़ा कामयाब दौरा करने जा रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब, अभी हमने देखा कि जो सिंध हुकूमत है उसकी जानिब से बड़ा इस्तकबाल किया गया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का और साथ ही साथ उनसे कहा गया है कि अपना स्केड्यूल शेयर करें, आपको सिक्योरिटी दी जाएगी और इसके साथ आपको जगह फराहम की जाएगी अगर आप जलसा करना चाहते हैं। तो ये रद्द-ए-अमल किस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं? देखें, सुहेल अफरीदी साहब एक सूबे के चीफ एग्जेक्टिव हैं और ये उनका हक बनता है कि वो जिस भी सूबे में जाएं या हमारे सूबे में कोई भी चीफ एग्जेक्टिव आते हैं तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उनको प्रोटोकॉल दें और ड्यू रिस्पेक्ट दें उनको। जब सुहेल अफरीदी साहब पंजाब के दौरे में आए तो उनको फ्री हैंड दे देना चाहिए था। कौन सा इनकलाब आ जाता, उनको क्या फ़र्क पड़ जाना था? हम तो अपना एजेंडा लेके चल रहे थे। तो आपने देखा कि मोटरवे के ऊपर जहाँ जहाँ वो रुके सर्विसेज एरियाज बंद कर दिए गए। असम्बली के अंदर जो कुछ हमारे वज़रा के साथ उन्होंने सलूक किया, हमारे CM इसी तरह जो बाज़ारों में वो जाना चाहते थे, पहले ही 7 बजे लिबर्टी को बंद कर दिया, फिर फूड स्ट्रीट पे जाना चाहते थे, वहाँ दुकानें बंद कर दी, लाइटें ऑफ कर दी। ये क्या तरीका है? हम समझते हैं कि उस दौरे को तो मरियम बीबी ने खुद कामयाबी से हमकिनार कर दिया। ये इकदामात उठा के जो बिल्कुल गैर ज़रूरी थे, सिंध हुकूमत ने एक गुड जेस्चर का मुजाहरा किया है। मैं समझता हूँ उनके मिनिस्टर आए हैं एयरपोर्ट पे, आके रिसीव किया उन्होंने सूबे के चीफ एग्जेक्टिव को। कल उनके चीफ मिनिस्टर आएगा तो हम भी रिसीव करेंगे एयरपोर्ट पे, हम भी उनको इज्जत देंगे और ये उनका हक बनता है। और आज जो सुहेल अफरीदी के साथ उन्होंने किया तो वो सुहेल अफरीदी साहब का हक बनता था। वक्त बड़ा कम में जाते जाते एक जवाब दीजिएगा कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों का कहा गया है, आपके ख्याल में कराची में जलसा होने जा रहा है, इससे PTI की सियासी कुव्वत और मकबूलियत में इजाफा होगा? PTI की पहले भी कराची में इस इलेक्शन में 8 फरवरी को बेपनाह मकबूलियत थी और बहुत सीटें जीती थी, वो सारी हमें हरा दी गई, जैसे पंजाब में हराई गई हैं फॉर्म 47 के तहत। आप जलसा देख लेंगे कि जलसा एक भरपूर जलसा होगा वहाँ पे और ये एक सिंध से नुक्ता आगाज होगा इस मूवमेंट का और फिर पंजाब और KP और सारे मिलके 8 फरवरी को आप देखेंगे कि PI जाम भी होगा, शटर डाउन भी होगा और इस फाशिस्ट हुकूमत को हम मजबूर कर देंगे कि एक बेगुनाह शख्स है और जितने बेगुनाह हमारे कैदी उन सबको रिहा करें, गलत मुकदमात ख़त्म करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है मुश्ताक गनी साहब, इस सारे मामले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आप बात करेंगे आलमी मंजरनामे के हवाले से। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मुतनाज़ बयान देकर आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ा दी है। ट्रंप ने कहा है कि बहसीयत कमांडर इन चीफ वो दुनिया के किसी भी मुल्क पर अमरीकी फौजी हमले या जारियत का हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार रखते हैं और उन्हें रोकने वाली वाहिद चीज़ उनकी अपनी अखलाकियात और सोच है। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने वेनेज़ुएला के कुदरती वसाइल ख़ुसूसन तेल पर कब्जा करने के अज़ाइम पर भी खुलकर ये इजहार किया कि वो 1 साल से ज़्यादा अरसे तक वेनेज़ुएला के मामलात खुद चलाना चाहते हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी हिमायत करते हुए कहा कि वेनेज़ुएला में फौजी कार्रवाई से अमरीकी अवाम को फ़ायदा होगा और अमरीका का असर और रसूख बढ़ जाएगा। ताहम अमरीकी सेनेट ने
ٹرمپ کو وینزویلا پر جاری حصہ روکنے کی قرارداد منظور کر لی. اسی دوران امریکی منصوبے کے تحت گرین لینڈ کی ممکنہ خریداری اور وہاں کے 57,000 آبادی کو مالی امداد دینے کے اقدامات میں بھی برطانیہ اور پوری ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپی ممالک میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. اسی پر بات کریں گے. سابق سفارتکار ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں. جی آر بہت شکریہ بلوچ صاحب وقت دینے کے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جانب سے اب کھل کر چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور کہتے ہیں جی میری صرف ایک چیز مجھے روک سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ میری اخلاقیات یا میری اپنی مرضی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ ملک, ہم نے پہلے دیکھا وینزویلا پر, اب گرین لینڈ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, ایران کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. کتنا خطرناک ہے یہ خطے کے لیے؟ دیکھیے, خطرناک سے پہلے ہم ججمنٹ تو دے سکتے ہیں, لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت دنیا کی اس وقت کیا نوعیت کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی. اس کی نوعیت اس طرح سے ہے کہ پہلا سسٹم ٹوٹ پھوٹ چکا. رشیا ایک انگیج ہے بلڈی وار میں, اس کے بھی تقریباً 1 ملین لوگ مارے جا چکے ہیں. اب اس کا مین پاور اتنا کم ہے کہ اس کو نارتھ کوریا سے لوگ منگانے پڑ رہے ہیں, انڈیا سے مرسنریز گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. چائنا کو دیکھیں تو چائنا ڈپلومیٹیکلی بڑا اسٹرانگ نظر آتا ہے, اکنامیکلی ٹیکنالوجیکلی بڑا نظر آتا ہے, لیکن میری اسسمنٹ کے اندر چائنا ابھی کافی دور ہے کہ وہ اپنی مرضی چلا سکے یا امریکہ کی مرضی کے سامنے کھڑا ہو سکے, کیونکہ ابھی جو سفر وہ طے کرنا چاہتے ہیں 2047 تک یا 50 تک, تو اس میں تھوڑی سی دیر ہے ابھی, 20-25 سال ابھی. اور ان کے خیال سے مسٹر شی کا یہی پلان ہے کہ ہم 10 سال یا 20 سال کوئی جنگ نہ کریں ملیٹریلی, کوئی ایسی انگیجمنٹ نہ کریں, ایکسیپٹ کہ جہاں ان کی اپنی سورینٹی یا پھر جو تائیوان کا ان کا جو کلیم ہے اس پہ کوئی ایسی وائلیشن نہ ہو جو ان کی اپنا کلیم. اس کے علاوہ ایک لحاظ سے ایک خلا ہے. میں اس تمہید کی بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت انٹرنیشنل پورے گلوبل جو اسپیس ہے اس میں ایک خلا ہے. اب اس خلا میں صرف ایک پاورفل ہستی ہے اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. اور وہ ہستی اس لیے بنا کہ اس وقت ایز اے پاورفل کنٹری جس کے پاس پوری دنیا میں ریچ کرنے کا کیپیسٹی ہے, 700 سے زیادہ اڈے ہیں, لائک what they call it بلو نیوی جو ہے, بلو سی اوشن نیوی ہے, بحری بیڑے ہیں تقریباً 20 سے 25. تو وہ ایک مکمل طور پہ اسپیس فورس ہے, سیپریٹ ہے اس کے پاس, سیٹلائٹس ہیں, all that which requires for a global monopolistic military and political power that he has. They have it and he has it by implication. اور اسی طرح سے ان کے پاس انسٹیٹیوشنلی اسٹرینتھ بھی ہے کہ دنیا میں بہت سارے ان کے کنٹریز ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے کسی ایک ایشو پہ چاہے ان کا اختلاف ہو, لیکن اوورآل جو مخالف قوتیں تھیں ان کو انہوں نے پچھاڑ کے رکھ دیا یا خاموش رکھ دیا. لہٰذا میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں کہتا ہوں کہ اس وقت امریکہ ایز اے انچیلنج پاور ہے, اور اس کا پھر کہہ لیجئے شومی قسمت, اگر میں اردو کا صحیح استعمال کر رہا ہوں, for دنیا کہ وہاں ایک ایسا پریزیڈنٹ آ گیا جو کہ اپنی مرضی چلانا جانتا ہے اور اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے. بالکل. اور یہ تو اس لیے واقعی یہ جو مرضی کی بات ہو رہی ہے, میرا یہی سوال ہے کہ یہ مرضی پوری دنیا کے لیے اور لوگوں جو خود مختار ممالک ہیں ان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے. اور دوسرا, روسی تیل پر امریکہ کے 500% درآمدی ٹیرف کے ممکنہ اثرات. اب کیا سمجھتے ہیں جی آر بلوچ صاحب, بھارت اور عالمی معیشت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جی ڈیفینیٹلی, آئی تھنک دنیا جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, وہ ٹوٹ پھوٹ فرکشن زیادہ, کنفرنٹیشن زیادہ اور فریگمنٹیشن زیادہ ہو رہی ہے. اور واقعی کوئی شک نہیں اس کے اندر کہ ایکسیڈنٹلی بھی کوئی بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. انفیکٹ اگر آپ کے نظر سے گزرا ہو, دیر از اے اسٹیٹمنٹ فرام رشیا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جو یورپین یونین کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ ان کے ٹروپس 12 کنٹریز نے کہا ہے کہ ہم آن گراؤنڈ لائیں گے یوکرین میں, تو انہوں نے کہا ہے کہ پھر ہمیں کچھ نہ کہیے گا, پھر سانو نہ دسنا, ہمیں نہ بتانا کہ ہم نے ٹیکنیکل نیوکلیر چلانا ہے یا بڑا چلانا ہے. دس ول بی آر اون وش.
تو بہت بہت پریکیریس میرے خیال ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اگر میں سمجھتا ہوں میں تاریخ کو ذرا کمپیئر بھی کرے ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز، تو اس وقت دنیا سب سے کروشل سٹیج پہ ہے، سب سے خطرناک موڑ کے اوپر ہے. بہت پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے تمام ایسی کنٹریز جو ونربل ہے، جو اس کے سامنے ابھی تک تو نہیں کھڑی، جو کھڑی ہیں ان کو بھی بہت خطرات کا شامل ہے کا سامنا ہے. لیکن لیٹس ہوپ کہ بیٹر سینس پرویلز. بلور صاحب، آپ کے خیال میں امریکہ چھوٹے چھوٹے ممالک کو تو ڈرا دھمکا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. مستقبل میں کیا لگتا ہے، روس، شمالی کوریا یا چین جیسے بڑے ممالک میں بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ سامنے آنے کی طاقت اس وقت کسی کی ہے. تو میرا خیال ہے اس میں اگر کوئی طاقت جو اس کو روک سکتی ہے وہ ہے کاؤنٹر ویلنگ فورس آف اٹس اون امریکن سسٹم. جس طرح سے اب سینٹ میں جو آئی ہے، جو انہوں نے ووٹ کیا ہے اگینسٹ ہز پاورز ٹو آکوپائی وینزویلا اور ٹو ویج فردر وارز، تو کنسٹینٹ اگر آ سکتا ہے تو وہاں سے آ سکتا ہے. واٹ ایور وی سے اباؤٹ امریکن سسٹم، لیکن وہاں پھر بھی ایک چیکس بیلنسز کا ضرور سسٹم ہے، اور وہی اس کو روک سکتا ہے، یا بقول اس کے کہ اس کا اپنا ذہن. لیکن اس کا ذہن بنے گا جب اندر سے بہت سارا ریزنمنٹ آئے گا. ہو سکتا ہے کہ جو ان کی ڈیپ اسٹیٹ کا جو پاور سینٹرز ہیں، ملٹری ہے، انٹیلیجنس، کہ اتنا اوور اسٹریچ بھی نہ کرے امریکہ کے کیپیسٹیز کو اور کلیمز کو کہ ہم اس کو سنبھال نہ سکیں. آپ بگاڑ تو سکتے ہیں ایک سچویشن، پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہے. سنبھالنا بہت مشکل ہوگا، اور میرے خیال سے یہی ساری سوچ ہے جس کو سوچ کر ان کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سارے معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے. ناظرین آگے بڑھیں گے، اب بات کریں گے ایران کی. تو ایران میں معاشی بحران کے خلاف 28 دسمبر سے جاری مظاہروں نے ملک بھر میں شدید صورتحال اختیار کر لی ہے. سیکورٹی اہلکاروں سمیت 45 افراد ہلاک ہو چکے اور احتجاج 27 صوبوں تک پھیل گئے. مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں شدید گراوٹ بھی سامنے آئی ہے. عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں. مظاہرین نے اہم شہروں میں ٹائر جلا کر سڑکیں بلاک کر دی ہیں، جبکہ بعض مقامات پر پرتشدد واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں. صورتحال کو قابو پانے کے لیے ملک بھر میں پولیس اور سیکورٹی اہلکاروں کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے. انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر سخت وارننگ دی اور کہا ہے کہ اگر مظاہرین کو قتل کیا گیا تو وہ بہت سخت جواب دیں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ تمام اموات سیکورٹی فورسز کی کارروائی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ بعض ہلاکتیں بھگدڑ کے باعث بھی ہوئی ہیں. اس کے باوجود دھمکیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. مبصرین کے مطابق امریکہ انسانی حقوق کا نعرہ محض ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جبکہ ایران پر دباؤ بڑھا کر خطے میں اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے. اور یہ اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی، سدرا سدوزوئی صاحبہ. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے پروگرام میں. سدرا صاحبہ، ایران میں جاری مظاہروں کی شدت اور ملک گیر پھیلاؤ کے بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ بات کرتے ہیں تو یہ ایران کا اندرونی معاملہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ معاشی عدم استحکام اور کرنسی کی جو گراوٹ ہے وہ نہ صرف ایک بہت بڑا کاز ہے ٹینشن کا، جو کہ خاص طور پہ آپ کے ان نوجوانوں کے لیے جو اس وقت ہاتھوں میں ڈگری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بے روزگار ہیں. سو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج ہے. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ایک گروئنگ اکانومی ہے، لیکن ایران کی کرنسی جو ہے وہ مستقل پیچھے کی طرف جا رہی ہے، اور اس سچویشن میں یہ بہت نارمل ہے کہ کسی بھی ملک میں احتجاج کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. ٹھیک. سدرا صاحب، امریکی صدر کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جانب سے پھر وارننگ دی جا رہی ہے. یہ اتنا انٹرسٹ جو ہے یہ واضح طور پر ہمیں تو سمجھ آ رہا ہے کیوں لیا جا رہا ہے، جبکہ ملک مسلمانوں کے ساتھ جہاں پر بھی تشدد یا اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے بالکل نہیں بولتے. غزہ کا معاملہ آپ دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں. لیکن اب چونکہ ایران میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ان کی جانب سے، کیونکہ ان کے انٹرسٹ اس میں واضح طور پر نظر آتے ہیں، تو وہاں پر وہ وارننگ پہ وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو کسی طرح سے بھی شوٹ نہیں کرنا. اب کس زاویے سے سارے سینیریو کو آپ دیکھ رہی ہیں، اور اس میں ابھی آنے والے ٹائم میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ مزید امریکہ کی جانب سے وہ کارروائی ہوگی؟ تھوڑا سا میں اس کو الیبریٹ کروں گی کہ آپ کا جو یونائٹڈ نیشنز ہے اس کی بیس جس کے اوپر موجود ہے وہ ہے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا. ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کا مطلب یہ ہے کہ تمام ملکوں کو، تمام ریاستوں کو 16ویں صدی میں یہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ تمام ریاستیں خود مختار ہیں
ان کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں دوسری ریاست کا دخل اندازی نہیں ہوگی. اور یہ ٹریٹی یا یہ معاہدہ جو ہے وہ تمام ریاستوں کے درمیان آپ کی یونائٹڈ نیشنز کی بیک بون ہے, یونائٹڈ نیشنز چارٹر کی بیک بون ہے. امریکہ کا بار بار دھمکی دینا یا امریکہ کا کسی بھی ملک کے اگینسٹ اٹھ کے کھڑے ہونا اور وہاں پہ جا کے دخل اندازی کرنا, چاہے وینیزویلا کی بات ہو, چاہے گرین لینڈ کی بات ہو, ایران کی بات ہو, تو یہ انٹرنیشنل لا کے ٹوٹل اگینسٹ ہے. امریکہ کے پاس اس وقت کوئی بھی ایسا جس کو ہم کہتے ہیں کہ لافل ریزن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی کنٹری میں اور اسپیسیفکلی ایران میں, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس وقت ایران کی معاشی صورتحال اور ایران کی جو انٹرنل پولیٹیکل انریسٹ ہے, یا ایران کے اندر جو اس وقت آپ کے پاس صرف ایک اسٹیٹ کے اندر احتجاج نہیں ہو رہا, ایک شہر میں احتجاج نہیں ہے, بلکہ اس نے ایک ملک گیر احتجاج کا جو ہے وہ فیس آف وہ ملک گیر احتجاج بن چکا ہے. سو کسی صورت میں بھی انڈر اینی لا آف انٹرنیشنل لا کسی ایک بھی شک کو اٹھا کے دیکھیں تو امریکہ کا بنتا نہیں ہے اس طرح کی دھمکیاں دینا, اور وہ بھی ایک سوورن اسٹیٹ کو. بالکل. سدرا صاحبہ, ہم نے دیکھا کہ چونکہ پرتشدد واقعات بہت بڑھ رہے ہیں تو انٹرنیٹ سروس جو ہے اس کی بندش ہو گئی ہے, بند کر دیا گیا ہے, اضافی سیکیورٹی نفری کے اقدامات جو ہے وہاں پر بلا لیے گئے ہیں. اس سے کیا سمجھتی ہیں, احتجاج میں کوئی کمی آئے گی یہ سارے اقدامات کرنے سے؟ نہیں, دیکھیں, جب اسٹیٹ کی طرف سے ایک آلریڈی لوپ ہول موجود ہے اور اسٹیٹ اس لوپ ہول کو یا اس معاشی کمزوری کو یا نان اویلیبلٹی آف جابس کو یا اپنی ایک جو ہے وہ ایسی وہ اس راستے پہ اپنے عوام کو اچھے طریقے سے خوش نہیں کر سکی, اور اس کے بعد ایک تشدد کا راستہ اپنا رہی ہے اسٹیٹ, بجائے اس کے کہ آپ مذاکرات کی طرف آئیں, بجائے اس کے کہ آپ مطالبات کو مانیں, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اپنی عوام کے غم و غصے کو ٹھنڈا کریں, آپ مزید ان کو اشتعال دلا رہے ہیں, وہ بھی اس دور میں رہتے ہوئے کہ جہاں پہ انٹرنیٹ کا بند ہو جانا یا مواصلات کے نظام کا درہم برہم ہو جانا, یہ تو دیکھیں ہمارے گھر میں لائٹ تھوڑی دیر کے لیے چلی جاتی ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تو ویسے ایک فرسٹریشن ہوتی ہے. تو جس ملک میں آلریڈی اتنا بڑا احتجاج ہو رہا ہے اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ مزید ایک پریشر بلڈ اپ کریں اپنی عوام پہ, تو یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران پر بڑھتا ہوا امریکی دباؤ خطے میں آپ کیا سمجھتی ہیں, طاقت کے توازن کو کس طرح سے تبدیل کرتا ہے, اور اگر امریکہ اس سارے معاملے میں انٹروین کرتا ہے تو پھر یہ کتنا خطرناک ہے اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں امن کے حوالے سے؟ دیکھیں, یہ تو اگر ایران کے ساتھ یہی رویہ برقرار رہا تو ظاہر ہے یہ ایک فیکٹ ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کو ایکٹیویٹ کرے گا, جس میں سب سے پہلے چائنا اور رشیا شامل ہیں. تو یہاں پہ ایک جو فارورڈ بلاک ہے وہ بننے کے بہت زیادہ امکانات ہیں. پھر سیکنڈلی کہ یہ دیکھیں, امریکہ کی ساری جو نظر ہے وہ نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر ہے. سملرلی اگر میں اس کو تھوڑا سا نیکسس بیان کروں وینیزویلا کے ساتھ, تو بات شروع ہوئی تھی ہیومن رائٹس وائلیشن کی, بات شروع ہوئی تھی ریگنگ کی, اور وہ آ کے بیٹھ گئی تیل کے اوپر. سملرلی جب میں ایران کی بات کرتی ہوں تو ایران کے اندر بھی جو ہے وہ اس کے انٹرنل افیئر کو بیس بنا کے اگر امریکہ دخل اندازی کی کوشش کرتا ہے یا امریکہ جو ہے وہ اپنی یہ دھمکیوں کے روایت کو برقرار رکھتا ہے, تو ایران بہت ایزیلی اپنے اتحادیوں کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے. اور ایران کے ساتھ دو بڑی طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں, چائنا اینڈ رشیا, اور اس ساری صورتحال میں خطے کے اندر تو وہ جو پاور بیلنس ہے وہ تو بہت بری طریقے سے ڈسٹرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی ماہر بین الاقوامی امور کی سدرا صاحبہ اور اس سارے معاملے پہ گفتگو کری تھی. ایک بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد حاصل. ویلکم بیک. بھارتی ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے دھمکیوں کے بعد بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بھارت کے لیے ویزا کے اجرا پر سخت پابندی عائد کر دی ہے. بھارت میں مزید 3 اہم سفارتی مشنز کے ویزا سیکشنز عارضی طور پر بند کر دیے, جس کی تصدیق بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے خود کی ہے. نئی پابندیاں گزشتہ روز سے ہی نافذ کر دی گئی تھیں. تازہ فیصلے کے تحت کولکتہ میں بنگلہ دیشی ڈیپٹی ہائی کمیشن میں ویزا اور کانسلر خدمات مکمل طور پر بند کر دی گئی, اور ممبئی اور چنئی میں سیاحتی سمیت دیگر ویزا خدمات معطل کر دی گئی ہیں. دفتر خارجہ کے مطابق جن مشنز میں سیکیورٹی سے متعلق واقعات پیش آئے ہیں وہاں یہ اقدام کیا گیا, جبکہ اس سے قبل 22 دسمبر کو نئی دہلی اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر جو ایریاز ہیں ان کے کاؤنسلر خدمات اور ویزا پالیسیز کو بھی بند کر دیا گیا, معطل کی جا چکی ہیں. اسی پر بات کریں گے. ہمارے گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب وقت دینے کے لیے پروگرام میں. ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کی جانب سے بھارت کے لیے ویزا پالیسیز پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں. یہ اقدام کو آپ کیسا دیکھتے ہیں, اور بھارتی ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں نے خطے میں امن و امان کے لیے کس طرح کا خطرہ پیدا کیا ہوا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں بھارت ڈس اورینٹیٹ ہو گیا ہے, وہ اپنا توازن کھو بیٹھا ہے. اس کو اپنی سفارت, اپنی سیاست, یہ سب کچھ جو ہے وہ ہندوتوا جو ہے وہ آڑے آ گئی ہے. اور ایسا صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ پوری دنیا کے اخبارات جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. ابھی حالیہ جو امریکن نیو یارک ٹائمز کے اندر آئی رپورٹ, اس کے اندر یہی بتایا گیا کہ جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے وہ لبرل اور سیکولر انڈیا کو جو ہے وہ ختم کر گیا ہے. اب جو یہ انتہا پسندی ہے یہ یہاں رکتی نہیں ہے, اور لگتا یہ ہے کہ جب سے جو ہے حسینہ واجد جو ان کا ایک پلان تھا جو فلاپ ہوا, اور جس طریقے سے حسینہ واجد نے وہاں قتل عام کروایا, 1400 سے زیادہ بچوں کو جو ہے وہ شہید کروا دیا, تو یہ جو باتیں ہیں یہ بھارت کی تمام جو سفارتی پالیسیاں ہیں ان کو جو ہے بہت بری طریقے سے دھچکا لگا ہے. دوسری جانب جو ہے بنگلہ دیش نہ صرف ایک وزیر اعظم کا جو کہ ان کی کٹھ پتلی وزیر اعظم تھی وہ چلی گئی, ملک سے بھاگ گئی, بلکہ صرف یہی نہیں بلکہ اب جو اس کی پارٹی ہے اس کو بھی فروری کے آنے والے الیکشن کے اندر بین کر دیا گیا ہے. اور جس طریقے سے پاپولیرٹی مل رہی ہے عثمان ہادی کی شہادت کے بعد نوجوان نسل کو, پہلے تو جوان نسل کو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی حسینہ کے خلاف, اور پھر حسینہ کو وہاں سے فرار ہونا پڑا. لیکن اب نوجوان جو ہے وہ اتنے بیدار ہوئے ہیں کہ وہ بھارت کے بارڈر تک جا پہنچے, اور احتجاج کا دائرہ جو ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے بھارت یہ چاہتا ہے کہ الیکشن نہ ہو کسی صورت, اور کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا کر دیا جائے جس سے بنگلہ دیش کے اندر الیکشن جو ہے وہ پروسیس رک جائے یا جو ہے تاخیر کا شکار ہو جائے. اس لیے کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو عوامی لیگ ہے جو کہ حسینہ واجد کی پارٹی تھی, عوامی لیگ جو ہے وہ بری طریقے سے سیاسی طور پر جو ہے وہ لوگ اس کو جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈسکریڈٹ پہلے ہی کر چکے ہیں, لیکن اب عملی طور پر اس کا ڈسکریڈٹ ہونے کا وقت آن پہنچا ہے. یہی وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر اب جو بنگلہ دیش کے اندر جو سفارتی انہوں نے بھارت کے ساتھ دوری اختیار کی ہے ویزوں کے اوپر جو ہے, اور اسی طریقے سے کلکتہ کے اندر جو کہ ویسٹ بنگال ہے. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی ہے کہ وہاں کی جو جوان نسل ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو 7 ریاستیں ہیں جن کو نیکسلائٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے یا ان کو جو ہے وہ ریڈ کوریڈور کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے, یہ تمام کی تمام جو ہے یہ بھی بنگلہ دیش کا حصہ ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہے ویسٹ بنگال جو ہے جس کو انگریزوں نے جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا تھا, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی بنگلہ دیش کا حصہ ہونا چاہیے. یعنی کہ یہ بات یہاں رک نہیں رہی, اور اس کے لیے تقریباً 4 جو ایئر فورس کے اسکواڈرنز تھے شخوئی جہازوں کے, وہ بنگلہ دیش ایئر فورس نے اپنے لائیو ایمونیشن کے ساتھ ان کے اوپر پریکٹسز جاری ہیں, اور وہ جو بھارت کے ساتھ فارورڈ بیسز ہیں ان کے جو ہے وہ وہاں ان کو ڈال دیا گیا ہے. اب بھارت نے بھی وہاں اپنی 3 کور فوج جو ہے وہ وہاں اس بارڈر کے اوپر لے کے آیا ہے, جس میں 2 کور ہے, 4 کور ہے, اور غالباً 31 کور ہے, 33 کور ہے سوری. اب یہ جو 3 کور فوج ہے اس نے ماضی میں بھی جو ہے وہ ایک بڑا بھیانک کردار ادا کیا, پاکستان کو توڑنے کے لیے اندر ان کا بڑا واضح کردار تھا. لیکن اس ٹائم پہ تو ہماری فوج ہی وہاں پہلے تو صرف اور صرف 12,000 فوج تھی, اس کے بعد جو ہے وہ مزید ری انفورسمنٹ آئیں تو 34,000 فوج بن گئی. لیکن بہرحال یہ تو ایک دوسرا قصہ پارینہ ہو گیا. لیکن اب بنگلہ دیش کو یہ احساس ہو چلا ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نوجوان نسل کے اندر یہ احساس بری طریقے سے جو ہے وہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہم نے تو بنگلہ دیش جو ہے وہ نہیں بنانا تھا, ہم تو پاکستان کا حصہ تھے, اور پاکستان جو تھا وہ ہمارا بھائی تھا, اور پاکستان کے خلاف جو سازش کی گئی وہ تو بھارت نے کی. اس لیے اب بنگلہ دیش کے اندر یہ بات ہے کہ جی ہم نے جو اسٹرگل تھی پاکستان بنانے کی, اصل میں اس کے پیچھے جو وجوہات تھیں وہ یہ تھی کہ ہم نے تو آزادی لینی تھی بھارتی تسلط سے, لیکن ہمیں تو واپس بھارت کے تسلط میں ڈال دیا. یہی وجہ بنی جو شیخ مجیب کے قتل اور اس کے بعد حسینہ کے بھاگنے کی, اور اسی بنیاد کو لے کے نوجوان نسل جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے, اور وہ بھارت کے تسلط سے اپنے آپ کو مکمل آزادی دلوانا چاہتی ہے. نوجوان نسل جو ہے وہ بالکل بھارت کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے, اور ان کو بھارت کا جو اصل چہرہ ہے واضح طور پر اس کی سمجھ آ چکی ہے. عبداللہ حمید گل صاحب, بھارت اگر اپنی روش پر قائم رہتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو ایسے کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی تمام تر جو دہشت گردی بھارت کی جانب سے کی جا رہی ہے, نہ صرف بنگلہ دیش میں بلکہ پوری دنیا میں اسپانسر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے, جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے پیچھے بھارت ہے,
تو عالمی اداروں کو کتنی ضرورت ہے اس میں انٹروین کرنے کی؟ دیکھیں عالمی ادارے جو ہے وہ تو بھارت کے خلاف فی الحال جو ہے کوئی ایسی کارروائی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہاں زبانی کلامی ضرور بول رہے ہیں, ماضی میں تو خیر زبانی کلامی بھی نہیں بولتے تھے, لیکن اب جو ہے وہ بات کرنے شروع ہو گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دیکھیں, لیکن بھارت نے جب سے یہ بدماشیاں شروع کی ہیں اس کے بعد دفاعی ڈیل ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ 10 سالہ. میرے خیال میں ایک ایسا ملک جو افغانستان میں دہشت گردوں کی حکومت کو سپورٹ کرتا ہو, جو باقاعدہ براہ راست جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر قتل عام کراتا ہو, آسٹریلیا کے اندر قتل عام کراتا ہو, کینیڈا کے جیسے پرامن ملک کے اندر قتل عام کراتا ہو, پاکستان میں تو ہمیشہ کروا ہی رہا تھا. لیکن اس سب میں جو چین کا کردار ہے اس کے اوپر بڑا اہم میرے خیال میں غور کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں وینزویلا کا معاملہ تھا یا پہلے قطر کا ہوا, وہ ایران کا ہوا یا پھر غزہ کے اندر جاری جو ہے وہ دہشت گردی ہے ریاستی اسرائیل کی. اس سب کے اندر جو ہے چین جو ہے وہ نسبتاً خاموش نظر آیا. روس نے جو کردار ماضی میں سیریا کی جنگ میں جو چین اور روس نے ادا کیا تھا وہ نظر نہیں آیا. اب جو ہے الیپو کے اندر, حلب کے شہر کے اندر دوبارہ جو ہے وہ جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں. بالکل, اور معاملات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے عبداللہ امید گل صاحب. سارے معاملات کرتے ہیں, بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. لاہور میں بسنت تہوار کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں اور اس بار یہ تہوار لاہور کی فصیل سے نکل کر پورے شہر میں منایا جا رہا ہے. حکومت پنجاب نے 6, 7 اور 8 فروری کو 3 روزہ بسنت تقریبات کا اعلان کیا, جس کے لیے 81 کروڑ روپے سے زائد کے اخراجات کا تخمینہ لگایا جا چکا ہے. ذرائع کے مطابق یہ تمام اخراجات حکومت پنجاب خود اٹھائے گی اور محکمہ خزانہ متعلقہ محکموں کو فنڈز جاری کرے گا. بسنت کے اخراجات سے متعلق ابتدائی سفارشات تیار کی ہیں, پنجاب حکومت کو پیش کر دی گئی ہیں اور حتمی منظوری کا انتظار کیا جا رہا ہے. اسی پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ ڈیپٹی بیورو چیف لاہور علی شیراز سے. علی, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ کہیے گا کہ 81 کروڑ روپے سے زائد کے اخراجات پنجاب حکومت کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں, کس طرح سے مؤثر اور شفاف طریقے سے استعمال ہوں گے؟ سیکیورٹی پلان اور ٹریفک کے انتظامات کے حوالے سے کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ 6, 7, 8 فروری 2026 میں جو لاہور میں بسنت کا تہوار ہے, پہلے اس محدود کیا گیا تھا کہ یہ اندرون شہر کے اندر بسنت جو ہے وہ منائی جائے گی. لیکن پھر یہ پرپوزل بنایا گیا کہ جو اندرون شہر کا آتا ہے وہ کم گنجائش کا علاقہ ہے, جس کے اوپر چھتوں پہ جتنا مرضی رش کر لیں لوگ پورے نہیں ہو سکیں گے, جس کی وجہ سے 6 ایسے پارک تھے لاہور کے, جس میں گریٹر اقبال پارک تھا, اس کے ساتھ جیلانی پارک تھا, باغ جناح تھا, اور پارکوں کو شامل کر کے 6 پارکوں کا پرپوزل بنایا گیا کہ لاہور کے 6 پارکوں کے اندر بھی بسنت منائی جائے. لیکن اب جو چیز فائنل ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پورے لاہور کی جو 10 کی 10 تحصیلیں ہیں اس کے اندر یہ بسنت جو ہے وہ منائی جائے گی. اور اس بسنت کو منانے کے لیے باقاعدہ طور پر جو SOPs طے کیے گئے ہیں اس کا جو بھی نظام ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور آن لائن اپلیکیشن جو ہیں وہ جمع ہو رہی ہیں. جہاں تک بات رہ گئی 87 کروڑ روپیہ بسنت پہ, کیونکہ تینوں دن میں وہ خرچ ہونا, یہ خرچ ہونا کہاں ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں, کیونکہ یہ سب سے پہلے تو یہ سوچا جا رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے کہ لاہور کے اندر ٹرانسپورٹ اس دن جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو مکمل طور پر جو ہے وہ فری کر دیا جائے, تاکہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ موٹر سائیکل پہ سفر نہ کریں, بسوں پر سفر کریں. اسی کے ساتھ ساتھ جب 3 دن کا یہ تہوار ہوگا تو یہ روشنی کا شہر جو شہر لاہور ہے, یہاں پر باقاعدہ طور پر لائٹنگ لگائی جائے گی, کینال کو سجایا جائے گا. اسی طرح مخصوص ایسی عمارتیں ہیں جہاں پر لوگ اوپر چڑھ کے جو ہے وہ بسنت منا سکتے ہوں, وہاں ان چھتوں کو بھی جو ہے سجایا جائے گا, جس کے اوپر یہ لاگت جو ہے وہ خرچ آئے گی. اسی طرح لاہور کے مختلف مقامات پر گڈوں اور پتنگوں کی شکل کے جو ایسے چیزیں بنائی جائیں گی میٹل کے ساتھ یا دوسری چیزوں کے ساتھ, فلیکسوں کے ساتھ, تاکہ پورے لاہور میں بسنت کا ایک ماحول جو ہے وہ بنایا جائے, جس پر 87 کروڑ روپے کی لاگت کا یہ تو ایسے ہی منظر کشی آپ کر رہے ہیں جیسے آج سے 25-30 سال پہلے جب بسنت کو منایا جاتا تھا ایک تہوار کی صورت میں, ایک فیسٹیول کی صورت میں, کوئی صورتحال ویسی ہوتی ہوئی دکھائی دی. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے شکیل شیخ صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدر ہیں آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے. شکیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ کہیے گا کہ کتنے لوگ ابھی تک رجسٹر ہو چکے ہیں یہ بسنت کے حوالے سے, اور جو رجسٹریشن کا عمل ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ دوسرا ہمیں یہ بتائیں کہ پتنگ کی کیا قیمت ہوگی, ڈور کی کیا قیمت ہوگی, لوگ کس طرح سے اس کو خرید سکیں گے؟ جی السلام علیکم. محترمہ آپ نے بہت بہت شکریہ, آپ نے مدعو کیا, اور آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو گڈے کی اور ڈور کی جو تعین ہے وہ ابھی اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ابھی تک
موسٹ پرابلی لوگوں نے ابھی کام شروع ہی نہیں کیا کیونکہ وہ ابھی پروسیس میں ہیں, ان کے جو لائسنس ہیں وہ پروسیس میں ہیں, اور کیونکہ کافی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, کئیوں کے جو تھے آئی ڈی جو تھے وہ ایکسپائر ہوئے تھے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. لوگوں کو اویئرنیس دی گئی ہے اور اب وہ اپنے جو ہے نا جو کام میں جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اس میں اب وہ اپنے دھیان سے انہوں نے دوبارہ سے اپنی ری شیڈول کر کے دوبارہ لکھوائی کر کے اس کو پھر سبمٹ کیا ہے, اور اب انشاءاللہ بہت جلد ان کے ہاتھوں میں جو ہے لائسنس جو ہے وہ بالکل آ جائے گا. اور باقی جہاں تک ڈھور اور گڈے کی بات ہے, اور وہ کچھ لوگوں نے بنانا شروع کر دیا ہے. ابھی جو ان کی قیمت ہے اس کا تعین نہیں کر سکتے, لیکن فار ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں کہ جو پنا ہے, ایک پیس کا جو پنا ہے وہ تقریباً کوئی 1200 سے 1500 روپے تک کا جو ہے وہ سیل ہو جائے گا, وہ ملے گا. اور جو گڈا ہے وہ تقریباً کوئی 120 سے 130 روپے کا گڈا ملے گا. ٹھیک ہے علی, ہمیں یہ بتائیے گا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا بہت خطرناک واقعات, افسوسناک واقعات سامنے آئے تھے. خطرناک ڈور اور تاروں کی مدد سے جو لوگ استعمال کرتے تھے اس پر پابندی لگائی گئی ہے, تو اس پر کس طرح سے عمل درآمد ہوگا؟ جو ایس او پیز کے مطابق جو ڈور بنائی جا رہی ہے, جس کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے, جو ڈور بنائے گا وہ رجسٹرڈ ہوگا, اور جس ٹائم پر وہ ڈور فروخت کرے گا اس کے اوپر QR کوڈ لگایا جائے گا, جس کے ساتھ وہ اس ڈور کو جو ہے وہ مثبت طریقے سے جو ہے وہ فروخت کرنے کا مجاز ہوگا. اسی طرح اگر بات کی جائے سیکورٹی انتظامات کے حوالے سے, تو تمام موٹر سائیکل سوار جتنے بھی لاہور کے اندر موٹر سائیکلز ہیں ان کو ایک اینٹینے کی شکل میں ایک راڈ جو ہے وہ فری پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ دے رہی ہے, جس کے لیے مختلف جگہوں پر کیمپ بھی جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں. یہ راڈ لگانے اس لیے بھی ضروری ہے کہ موٹر سائیکل سوار سب سے زیادہ اس کا شکار ہوتا ہے, کیونکہ ڈور پھرنے سے انسانی جان کے ضائع ہونے کا بھی خدشات ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے وہ راڈ کا عمل جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ ہر موٹر سائیکل کے اوپر راڈ لگایا جائے گا. اور یہ بھی گلا شکوہ ختم کر دیا گیا ہے کہ کوئی کہے کہ راڈ مہنگا ہو گیا, وہ مل نہیں رہا, وہ لگ نہیں رہا. اسی وجہ سے پنجاب گورنمنٹ نے وہ راڈ علی, یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ فری کنوینس دی جائے گی جو لوگ آنا چاہیں گے بسنت میں, تو یہ کس طرح سے پاسبل ہوگا, کس طرح سے لوگوں کو یہ فری کنوینس دی جائے گی؟ جی, فری کنوینس کی اگر بات کریں تو پبلک ٹرانسپورٹ جس کو آپ روڈ کے اوپر گرین الیکٹرک بسیں ہیں, اس طرح اسپیڈو بس ہے, اورنج لائن ٹرین ہے, میٹرو بس سروس ہے, ان تمام سروس کو 3 دن کے لیے فری کرنے کے بارے میں پنجاب گورنمنٹ بڑا غور کر رہی ہے. اور اسی وجہ سے یہ بجٹ بھی اتنا زیادہ رکھا گیا ہے کہ ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے, تاکہ اس میں جو ڈیزل اور دوسری چیزیں کا استعمال ہونا ہے اس کے اخراجات وہ گورنمنٹ اٹھا لے, جبکہ جو پیسنجر جو اس میں سفر کر کے کسی اور جگہ پر جا کر بسنت بنانا چاہتا ہے, اپنی فیملی کی طرف کہیں جانا چاہتا ہے بسنت بنانے کے لیے, تو ان 3 دن کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کو جو ہے مکمل طور پر فری رکھا جائے, تاکہ لوگ کم سے کم موٹر سائیکلز کا جو ہے وہ استعمال کریں. اور اسی طرح اگر بات کریں تو چھتوں کی مانیٹرنگ کا بھی کیونکہ عمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. جائے گی لاہور, پورے لاہور میں بسنت منائی جائے گی. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہمارے ساتھ موجود تھے شکیل شیخ صاحب. پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.